सबसे पहले आसिफ रज़ा साहब और अनम नकवी साहिबा और तमाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ वाले- करते हैं कि परवरदिगार आप तमाम हजरात को बिलखुसूस कोविड-19 और इस तरह के वायरस से आपकी आपकी फैमिली को नजात अता फरमाए और हिफ्ज़ व अमान में रखें इंशाअल्लाह। और मौला के लुत्फ़ व करम से आप जहाँ भी रहें खुश रहें और सलामत रहें और आपकी हर मुश्किल को खुदावंद आलम आसान करे, मौला के ज़ुहूर में ताजील करे और उनके दीदार से हमारी आंखों को मुनव्वर करे इंशाअल्लाह। जैसा कि पहले भी आपको ग्रुप में इत्तला दी गई है कि ये दरस नहजुल बलागा कुछ मोमिन मोमिनात के कहने पर रखा गया है, लेकिन ये बात आप हजरात अपने जहन में रखा करें। नहजुल बलागा में जो भी गुफ्तगू हुई है उसका ताल्लुक एक मखसूस वक्त से है, यानी जो भी नहजुल बलागा में खुतबे खतूत बयानात आए हैं यह मौला अली के खिलाफत ज़ाहिरी खिलाफत के दौर से लेकर और उनकी शहादत से पहले तक के सारे जो वाक़यात हुए, जिसमें बहुत से मामलात हुए। जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन हुई, उसी में जंग नहरवान हुई। हकमियत का मामला आया कि जब साजिश करने के बाद हज़रत अली को खिलाफत से माजूल करके और माविया को खिलाफत सौंपी गई, उसको हकमियत कहते हैं। फैसला हुआ था कूफा में, वो वाक़यात हुए। फिर खवारिज पैदा हुए। तो जो भी मौला अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं वो इन्हीं तमाम हालात के तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कमाल कलाम का ये है कि मखसूस हालात पर, मखसूस वाक़यात पर बात आपने की ज़रूर है, लेकिन जुमले ऐसे इस्तेमाल किए हैं, बातें ऐसी कही हैं कि जो मालूम था मौला को कि हमारे आने वाले ज़माने में हमारे चाहने वाले, हमारी कद्र करने वाले लोग होंगे, तो उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाए। इसलिए बात अगर आप तमाम हालात के तहत देखेंगे तब भी समझ में बहुत आएगी, और बात को उस मखसूस वक्त के हिसाब से भी देखेंगे तब भी आपको बहुत लुत्फ आएगा। तो आज का जो खुतबा था इसके बारे में थोड़ा सा उलमा इस कब दिया है, कैसे दिया है, थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये खुतबा आपके खिलाफत पर जो ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो उसके छठे दिन ही आपने ये खुतबा दिया है, और इसमें इशारा किया है कि फितना क्या होता है और फसाद क्या होता है। चूँकि हज़रत अली को पता था, पहले भी हमने बयान किया है, खुतबा शिक्शिया में भी मौला अली ने फरमाया है कि भेड़ बकरी की तरह से हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। तो जिन्हें जानवरों से इस तरह की तशबीह दे रहे हों तो यकीनन मौला को पता था कि इनके दिल में क्या है, लिहाजा फितने पर बात किया। और मौला को यह भी पता था, अगर ये मानते हैं कि खिलाफत के बाद ही फौरन ये खुतबा दिया है, तो फितने को एक्सप्लेन किया है और समझाना चाहा है कि अगर कोई तुम्हें बहकाना चाहे और तुम्हें अच्छी अच्छी बातें कहे और जिसे कहते हैं कि वो तुम्हें हमसे दूर करना चाहे, तो ये समझ लेना कि ये फसाद और फितना है जिससे बचना चाहिए। दूसरे हजरात कहते हैं कि ये जो है वो जंगे नहरवान और जंगे सिफ़ीन के बाद आपने पूरी, जिसे कहते हैं कि हालात को बताया कि जिस तरह से जंगे नहरवान में लोग हजरत अली को छोड़ के चले गए और हजरत अली को अपने ही लोगों से जंग करना पड़ा जो हजरत अली के साथ थे 40 दिन तक, और 40वें दिन हजरत अली को उनके ही लिए तलवार उठानी पड़ी। या उससे पहले जमल से पहले तलहा जुबैर का जिस तरह से रवैया रहा और वो छोड़ के चले गए और बहकाया गया, जिस तरह से उम्मुल मोमिनीन का आयशा का जिस तरह से रवैया रहा है और जिस तरह से उन्होंने किया था, उसको भी जहन में रखा और रखने के बाद आपने ये बातें की हैं जो आज के खुतबे में आती हैं, जिस पर आपने हजरात ने सवाल भी किए हैं और बहुत से सवाल के जवाब आपको शायद मिल जाएगा। तो अ, इस जब भी आप खुतबा सुने तो इन तमाम हालात को अगर आप मुताला कर लें, इसीलिए ग्रुप में कहा जाता है कि आप थोड़ा सा देख के आएंगे तो लुत्फ आएगा। चूंकि ये दर्स है, ये मजलिस नहीं है, मजलिस की तरह है। दर्स में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, समझ में भी आएगा और आप बोर नहीं होंगे और हमें भी बहुत आसानी होगी। तो मौला ने उस फितने की तरफ तवज्जो दिलाई है जो आज भी बहुत ज़्यादा बर्पा हो रहा है। हर तरफ आप देखें फितना और फसाद है।
ایک سوال یہ بھی ہوا تھا یا کہ فتنے اور فساد میں کیا فرق ہے. ایک فتنہ لفظ ہے، قرآن مجید میں فتنہ بھی آیا ہے، اور قرآن مجید میں فساد بھی لفظ آیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فتنہ نہ کرو تو کہتے ہیں میں اصلاح کرتا ہوں، بلکہ وہ فساد کر رہے ہیں. فتنہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا، اور فساد کہتے ہیں اس کے رزلٹ کا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ ہوتا ہے، تو دودھ کو جب اس کی جیسے کہتے ہیں کہ چیز بنانا ہوتا ہے، اسے پنیر بنانا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں، اور کیمیکل ڈالنے کے بعد دودھ جو ہے اپنی اصلی تصویر سے الگ ہو کر پھٹ جاتا ہے. تو کیمیکل ڈالنے کو فتنہ کہا جاتا ہے، اور جو پھٹ جاتا ہے دودھ اس کو فساد کہا جاتا ہے. اسی لیے فسد اللبن کا لفظ آتا ہے عربی میں کہ دودھ جو ہے وہ مفسد ہو گیا، فساد ہو گیا، یعنی اپنی اصل تصویر سے ہٹ گیا ہے. تو فتنہ کہتے ہیں ایکشن کو، وہ دوا کو، وہ کیمیکل کو جو ڈالا جاتا ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ آتا ہے، اسے فساد کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فتنہ کرنے والے ایک ہی دو ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو معاشرے میں غلط میسج جاتا ہے، جو معاشرے میں غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں، رائج کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو باتیں رائج ہوتی ہیں اس سے نقصان جو ہے کس کو پہنچتا ہے؟ جو سادہ لو ہیں، جو تھوڑے سے ناسمجھ ہوتے ہیں، یا جن کا ضمیر مر چکا ہے، جنہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنے علاوہ، وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ تکلیف میں آتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو آج کے اس درس سے بہت کچھ ملے گا اور ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالات آج کے اسی طرح سے ہو گئے ہیں. اور آپ زیارت میں بھی امام زمانہ کی پڑھتے ہیں کہ الامان الامان السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان من فتن الزمان، بعض من فتنت الزمان بھی کہتے ہیں اور من فتن الزبان بھی کہتے ہیں، یعنی فتنے کی جمع فتن ہے، یعنی ہمیں زمانے کے فتنے سے امان میں رکھ مولا، یا بہت سے فتنوں سے ہمیں امان میں رکھ. فتنے کا لفظ ہے، فساد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ فتنہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دنیا میں جاتا ہے. لیکن مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں اس خطبے کے اندر کہ فتنے سے بچ کیسے سکتے ہو. فتنے کو ایکسپلین کر رہے ہیں، فتنے کو جسے کہتے ہیں کہ وضاحت کر رہے ہیں. اور فتنہ کیا ہے تو مولا فرماتے ہیں، اسی لیے دیکھیں آپ کے علماء ہیں یا جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، جو بہت ہی دیندار ہیں، جنہیں فکر ہوتی ہے مذہب کی، اللہ رسول کی، وہ ان تمام چیزوں سے بار بار آپ کو بچاتے ہیں. صرف عالمی نہیں بلکہ مومن مومنات بھی اس بات کو سے آپ کو بچاتے ہیں کہ آپ فتنے کسی کے ایکشن کے آپ شکار نہ ہو جائیں، جیسا کہ ہوا ہے اور رسول اللہ کے بعد بھی ہوا ہے، سقیفہ کی شکل میں بھی ہوا ہے، حضرت علی کے دور میں بھی ہوا، امام حسن کے دور میں، امام حسین کے دور میں ہوا، اور ہر دور میں یہ فتنہ و فساد برپا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو آج کل نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں اس کو ایک تو پہچاننے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر اس سے بچنے کے انشاءاللہ. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع. ہلو جی، فتنہ جو ہے، پہلے ہماری بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ تک ہم پہنچیں گے. فتنہ جو ہے، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، فتنہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے جب انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے. بہت بہت عظیم جملہ کہا ہے مولا امیر علیہ السلام نے. فتنہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرے. یہاں پہ لفظ احوا ہے، احوا تتبع، وہ خواہشات نفس جس کے ذریعے سے پیروی کی جائے. یہاں پہ یہ بات کہنا مومنین مومنات کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات نفس کیا ہے. یہاں پہ خواہشات نفس سے مراد وہ خواہش نہیں ہے جو آپ کی جائز خواہش ہے، جیسے بھوک لگی تو کھانا کھانا، پیاس لگی تو پانی پینا، یا بچوں سے محبت کرنا، یا
میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا۔ خواہشات سے مراد یہاں پر غلط خواہشات ہیں جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر تکبر، یہ خواہش ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ فتنے کا سبب ہے۔ ہوس اور ہرس، جس کو اسلام نے منع کیا ہے، یعنی ہر چیز میں ہوس اور ہرس جو ہے انسان کو فتنے کی طرف لے جاتی ہے۔ خواہشات نفس یہ ہے، جب ہوس و ہرس ہوتی ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان اپنے غلط ارادے کو، اس غلط ہوس کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے پر جاتا ہے۔ ہوس اس کو کہتے ہیں کہ ظلم کرنے میں لطف آتا ہے، کسی کا حق چھین لینا، یہ خواہشات نفس ہیں۔ اس خواہشات نفس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی مذمت خداوند عالم نے یا معاشرے نے کی ہو۔ لہذا فتنہ گھر سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اور باہر تک فتنہ جاتا ہے۔ بڑی لمبی فہرست فتنے کی، لمبا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آپ حضرات کو میں چاہتا ہوں کہ سوال کا موقع دیا جائے، اس لیے مختصر یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے وہاں فتنہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خواہشات نفس کی پیروی کرنا، پھر دوسرا لفظ مولا نے فرمایا وَأَحْكَامُ تُبْتَدَعُ يُخَالِفُ فِيهَا کتاب اللہ، ایسے احکام، ایسی چیزوں کا رائج کر لینا اپنے معاشرے میں جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ دو چیزیں آئی ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ جب خواہشات نفس کی پیروی کریں گے تو اپنے مفاد کو، اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کو توڑ دینا، بدعت رائج کر دینا۔ جیسا کہ حضرت علی کے دور میں جب دوسری دور خلافت تھی تو اس میں یہ کام بہت تیزی سے ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو رسول اللہ نے، اللہ رسول نے واجب کی تھی، وہ چیزیں جو اللہ رسول نے رائج کیا تھا، اس میں ایجاد کیا گیا، نئے نئے جملے ڈالے گئے، نئی نئی باتیں ڈالی گئیں، جس کی بنا پر فساد ہوا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج بھی عالم اسلام میں نہ نماز ایک ہے، دیکھیں آپ اثر کیا ہوا ہے، نہ روزے کا وقت ایک ہے، نہ نماز ایک ہے، کوئی کسی طرح سے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ اسی فتنے اور فساد کی وجہ ہے کہ عالم اسلام قرآن ایک ہونے کے بعد، اللہ اور رسول ایک ہونے کے بعد، اہل بیت کی عزت کرنے کے بعد ہم نمازوں میں بڑھ گئے، ہم نمازوں میں اختلاف کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں بدعت رائج ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، اور اس پر عمل بھی کیا گیا ہے۔ عمل کن لوگوں نے کیا ہے؟ جن کی خواہشات نفس تھی۔ اگر آج کے پیرائے میں ہم دیکھیں تو آج کے پیرائے میں یہ ہے، اسی لیے علماء نے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے جب کوئی نئی چیز رائج ہو رہی ہوتی ہے معاشرے میں تو اس کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم نے نویں امام سے ایک حدیث دیکھی ہے آج ہی کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے سامنے برا کام ہو رہا ہو اور تم اس کو ناپسند کر دو، اس کو ڈینائی کر دو، تو گویا تم اس کام میں شریک نہیں ہو۔ اگرچہ تمہارے سامنے ہی ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، دیکھنے کو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ نے مخالفت کر دی، آپ نے آواز اٹھا دی، آپ بری ہو گئے۔ تمہارے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور تم نہیں بولتے ہو، خاموش رہتے ہو، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کام میں شامل ہو۔ آج عجیب و غریب ہمارے اور آپ کے درمیان کا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے کہ ہم صحیح بات کہنے کے لیے تیار نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، خاص کر مذہبی معاملات میں۔ یعنی جو مذہب نے سسٹم بنایا ہے، جو غیبت میں سسٹم بنا ہوا ہے، امام زمانہ کی غیبت میں علماء اور مراجع کرام نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو ہم فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم بن، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہم نے سسٹم کو توڑا ہے، ہم نتیجے پر کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوا ہے، آپ تمام حضرات کو سب کچھ پتہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس پر آواز اٹھاتا ہے تو کوئی اس آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، اور یہی فتنے کا سبب بنتا ہے جو آگے جا کے فساد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی کے اس جملے سے ہمیں آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے معاشرے میں کوئی نئی ایجاد، اور ایسی ایجاد جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو، نہ ہونے پائے، تبھی یہ معاشرہ خود بخود فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا
پھر یہ کرتے کیا ہیں لوگ، یہ جو فتنہ کرنے والے ہیں ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ کرتے کیا ہیں، اس کو بہت سلیقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ واللہ علیہ رجال رجالن، یہ ایک فریز ہے، یعنی پہلے تو وہ خود بدعت کو ایجاد کر دیتے ہیں، کوئی نئی چیز لاتے ہیں درمیان میں، اور لانے کے بعد پھر رجالن سے مراد گروپ بناتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم تمہیں جاب دیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے، ہم تمہیں وہ کریں گے، اور اپنے سے خود پہنچ جائیں گے لوگوں کے گھر پہ، ہاں بھائی بہت اچھے انسان ہیں، آ کے ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں وہ کرتے ہیں۔ یہ سادہ لوگ ہیں، وہ آپ کی ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کی محبت ہے، وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس کو سمجھنے والے کو ہی ہوشیار کہا جاتا ہے۔ اب تک آپ کہاں تھے، آ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لگے ہیں اور آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ سب کام ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کا آپ کے مسئلے حل کرنے میں آپ سے انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کی چاپلوسی پر، کسی کی باتوں پر نہ جائیں، مگر ہاں کہ وہ بات سچ کہہ رہا ہو، وہ بات اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہو، وہ بات ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہو، تو یقیناً اس کا ساتھ دیں۔ یہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ جنگ جمل سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہی عثمان کو قتل کرنے والے لوگ، اب دیکھیں اندازہ لگائیں فتنے کا، وہی ام المومنین جو عثمان کے قتل کرنے پر لوگوں کو اسکا رہی تھیں اور کسی وجہ سے جو ہے وہ مکہ، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلی گئیں، وہی ام المومنین جو عثمان کے اتنا خلاف تھیں، وہی طلحہ زبیر جو عثمان کے اتنا خلاف تھے، وہی طلحہ زبیر جنہوں نے حضرت علی کو جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسکایا، لوگوں کو لے آئے۔ آپ سمجھتے کیا انہوں نے اچھا کام کیا تھا کہ حضرت علی کو بنایا جائے؟ کہ ان کا مقصد حضرت علی سے اپنے عہدے لینے تھے، اور جب حضرت علی نے عہدہ نہیں دیا، ان کی خواہش پوری نہیں کی، تو انہوں نے فتنہ کیا۔ فتنہ کیا کیا؟ کہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہی لوگ جو عثمان کے قتل میں شامل تھے خود عثمان کے قتل کا الزام حضرت علی پہ لگاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کچھ سادہ لوگ کچھ لالچ میں، کچھ خوف سے اکٹھا ہوتے ہیں، اور حضرت علی سے جناب عثمان جو خلیفہ سوم تھے جن کا قتل ہوا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں ام المومنین بھی شامل تھیں، جس کو کہتے ہیں فتنہ اور اس کو کہتے ہیں فساد۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 10,000 سے لے کے 20,000 مسلمان جنگ جمل میں قتل کر دیے گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ قتل میں ایک ہی آدمی مرتا ہے، لیکن فتنہ جب ہوتا ہے تو ہزاروں کی جان جاتی ہے، ہزاروں گھر برباد ہوتے ہیں، اور ہزاروں اپنے مقصد اور اللہ رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں آج کے دور میں ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ رسول کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا دور کیسا دور ہے، عجیب و غریب فتنہ لوگ کرتے ہیں۔ میں بہت ہی بے باکی سے بات کہتا ہوں، اور اس کو خواتین حضرات پازیٹیو ہی لیں گی۔ ہیومن رائٹ کے بہانے سے عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، عورتوں کو مرکز اٹریکشن بنا دیا گیا ہے، ہیومن رائٹ کے بہانے سے مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ کے بہانے سے اپنے ملکوں میں تو جانور ٹھیک کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے مسلمان اور بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہیومن رائٹ کے، ہم تو بہت ہی انسانیت کے بہت زیادہ تابع دار ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اسلام نے جو خواتین کو عزت بخشی ہے، اسلام نے جو خواتین کا مرتبہ رکھا ہے، کسی جگہ پر اتنی عزت خواتین کو نہیں دی گئی، لیکن جس سسٹم کے تحت رکھا ہے آج اس سسٹم کو ہم توڑتے ہیں۔ آج میں بھی اسی فتنے کے حوالے سے اپنے کو استاد کی اسپیچ دیکھ رہا تھا، ایت اللہ محسن قراتی کی۔ وہ عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ آنے والی جنریشن کیسے کنفیوز ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ ہے، اور بچے ابھی ٹین ایجر ایج میں ہیں، 12 14 15 سال کے، جو بیٹی چاہے بیٹا ہو، ماں جب امام بارگاہ جاتی ہے، اس کی ماں یا اس کی بہن جو بڑی ہیں، خواتین ہیں، جب امام بارگاہ جاتی ہیں تو حجاب میں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لباس الگ ہوتا ہے۔ وہی ماں بہنیں جب مارکیٹ میں جاتی ہیں تو لباس الگ ہوتا ہے،
بچے کنفیوز ہو کے پوچھتے ہیں کون سی چیز صحیح ہے. وہ صحیح ہے امام بارگاہ میں آپ کا وہ ڈریس پہن کے جانا جو حجاب کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، یا مارکیٹ میں یا جاب پر اس لباس میں جانا جو غیر شرعی ہے، شریعت الاؤ نہیں کرتی ہے اس چیزوں کو. اس کو کہتے ہیں فتنہ. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے باطل کو حق میں مس کر دیا. اللہ کیا مولا کیا ہو، یہ خالف فیہا کتاب اللہ، وہ کام کیا جو اللہ کی کتاب میں جس کے خلاف، جس کی سختی سے ممانعت ہے. تو ہمیں اور آپ کو جو ہے ان چیزوں کا بہت دھیان کرنا، تبھی آپ کی جنریشن کو ایک پوائنٹ دینا یا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ امام بارگاہ میں ہیں تو ویسے ہر جگہ پہ رہیں. تو یہ چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کریں. پھر فرمایا کہ اوالا غیر دین اللہ ویتولی علیہ رجال رجالا علی غیر دین اللہ. غیر دین اللہ گروپ کو کہاں جمع کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے دین کے اپوزیشن میں. آپ دیکھ لیں ہو رہا ہے دنیا میں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو خلاف کر، اے مولوی تو کچھ نہیں ہے، امام بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ مجلس کیا ہے، ماتم کیا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. آپ سسٹم کو کیوں توڑے؟ ہمیں عالم نہیں چاہیے، ہمیں فلاں نہیں چاہیے، جاہلوں کو ممبر پہ بٹھال دیا، علماء کو کنارے کر دیا. امام بارگاہ چلنی چاہیے چاہے کیسے بھی چلے، پیسہ ہے، حلال ہو حرام ہو. یہ فتنہ ہے جس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن کو علم نہیں مل رہا ہے، ریسورسز نہیں مل رہے ہیں. کیونکہ جو ریسورسز ہیں علم دینے کے وہ مجالس ہے، جو شہدا ہے، ممبر ہے، درسگاہ ہے، اور یہ ساری کی ساری جاہلوں کے ہاتھ میں چلی گئی. علماء سے دوری ہے، اور جو وہ لوگ جو آپ کی چکنی چپڑی باتیں کریں، آپ کو سادہ لوئی میں آپ کو بہکا لیں، انہیں آپ نے نوازا ہوا، جبکہ ان کا کوئی حقیقت علم سے کہیں نہ کہیں سے کوئی لگاؤ نہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ مذہب کچھ اور ہے اور پہنچ کچھ اور رہا ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ مولا کے اس قول پر بہت غور سے کریں، ورنہ اگر ظہور کے بعد امام زمانہ وہی کریں گے جو حضرت علی نے کیا تھا. چاپلوسی ان کے ہاں چلتی نہیں ہے، ان کے ہاں حقیقت سے، خلوص سے آپ باتیں کریں. تو پھر کہا کہ یہ گروپ والے کیا کرتے ہیں، فتنہ کرنے والے گروپ بناتے ہیں، گروپ بازی ہو رہی ہے. دوسرا جو اس میں بڑی عظیم، اللہ غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے خلاف یہ گروپ بناتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی مرتدان. اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، بڑی عظیم آیت ہے کہ اللہ بتاتا ہے فتنہ کرنے والے کرتے کیا ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ کرو، بانٹو ٹکڑوں میں، اور رول کرو. اسی کو خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ بلکہ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے اتنے کیسے اپنے کو خدا کہلوایا، فرعون کیسے خدا بنا. بڑی عجیب اور عظیم آیت ہے، آپ حضرات اس پہ توجہ کریں گے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا کوشش کریں کہ بچیں، تاکہ آپ فتنے سے محفوظ رہیں اور دنیا میں بھی عزت دار و باشرف رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اہل بیت کے سامنے آپ سرخرو رہیں اور آپ کو انعام اچھا ملے. سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے ان الفرعون علا فی الارض. فرعون نے سر اٹھایا ہوا تھا، یعنی غرور، گھمنڈ میں چور تھا حکومت میں. کیا کر رہا تھا؟ فرماتے ہیں وجعل اہلہا شیئن، اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا. شیئن ٹکڑوں میں بانٹنا، گروہوں میں بانٹنا، گروپ میں بانٹ دیا تھا. پھر وہ کیا کرتا تھا؟ گروپ میں بانٹنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم، اس میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا. وہ گروہ کون تھا؟ وہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا جو موسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو موسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جناب یوسف کی نسل سے تھے، اور جناب یوسف نے اپنے دور حکومت میں دریائے نیل کے اس طرف ایک بستی بسائی تھی، اور جس میں ان کو رکھا تھا. اور یہ سارے کے سارے اسی طرح تھے جناب موسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے، جیسے ہم آج امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ تھے بنی اسرائیل. یہ بگڑے ہیں فرعون کے بعد، لیکن اس وقت یہ بہت اچھے میں. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ ان کو گروپ میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا گروپ میں. اور پھر کہتا ہے خداوند عالم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو فرعون نے گروپ میں کمزور کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے عورتوں کو
مطلب زندہ رکھا. انہ کان من المفسدین، اور یہ فرعون جو تھا مفسد تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو کیا کیا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ گروپ میں بانٹ دو، گروپ میں بانٹ دو تاکہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، گروپ نہ بنانے پائیں، کوئی ایک جگہ نہ آنے پائیں. اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو بھی اتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف کرو کہ وہ صحیح راستے پر نہ لا سکے. تو لہٰذا محترم ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. پھر فرمایا فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی مرتدان. عجیب جملہ کہہ دیا ہے مولانا نے کہ اگر باطل جو ہے اس کو الگ رکھا جاتا حق سے، یعنی حق ایک طرف ہوتا، باطل ایک طرف ہوتا، تو فرمایا کہ لم یخف علی مرتدان، تو کوئی بھی اس باطل کو قبول ہی نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ جاتا ہی نہیں. لہذا فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ باطل کو کے اوپر حق کا لباس پہنا دو، باطل کے اوپر حق کی باتیں کر دو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ نہروان کی طرف اشارہ ہے. آج بھی کچھ لوگ اسی طرح سے مبتلا ہوئے ہیں. نہروان میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نیزے پر بلند ہوا تھا، قرآن حق تھا، قرآن کی حمایت حق تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے امر یاس کی وہ سازش تھی کہ جس کی بنا پر حضرت علی کو کمزور کرنا تھا. اور کیا کیا؟ قرآن کو نیزے بلند کر دیا. قرآن حق تھا لیکن ارادے ان کے باطل تھے. مولا نے کہا بھی کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، ان کی بات سچ ہے لیکن ان کے ارادے باطل ہیں، ان کے ارادوں کو سمجھو. نہیں سمجھے، امر یاس نے گروہ میں بانٹ دیا، اور گروہ میں بانٹنے سے کیا ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر حق ایک طرف ہو اور باطل ایک طرف ہو تو کبھی لوگ باطل کو مانیں گے نہیں، کبھی باطل کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. لہذا فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، اور ملانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہی حق ہے، سب کچھ حق یہی ہے. جیسے آج کل کے دور میں بھی ہو رہا ہے کہ حضرت علی کے نام پر ہم گانے بھی بجا لیں، حضرت علی کا نام آ گیا جی تو بس سب کچھ جائے، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے ڈانس ہو، چاہے گانا ہو، چاہے ناچ ہو، جیسا کہ ہو رہا ہے. یہ فتنہ ہے. اس سے بہت کل کیا ہوگا؟ کل کی جنریشن اس ناچ اور گانے کو جائز سمجھنے لگے گی، جیسا کہ حضرت علی کے قتل کو لوگ جائز سمجھنے لگے تھے، فتنہ تھا بنی امیہ کا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں حق اور باطل کو ملا دیا کہ بھائی ہم اب اگر پاپولرٹی چاہیے تو کیا کرو، کوئی نیا کام کرو. یہ نئی جو ایجاد کی جو یہ بھوت سوار ہے نئی ایجاد کا، یہ ہمیں فتنے کی طرف لے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میوزک کے اوپر اور اس طرح سے اوپر جو ہے حضرت علی کا نام لے، ان کے قصیدے پڑھے جائیں اور پیچھے سے گانے کی اور ناجائز طریقے کی میوزکیں بج رہی ہوں. تو حضرت علی کے فضائل پڑھنا حق ہے لیکن وہ باطل ہے. اگر ڈائریکٹ آپ میوزک سنائیں گے تو کوئی نہیں سنے گا، علی کا نام لے لیں گے تو شیعہ علی کے نام پر قربان ہوتے ہیں، وہ سنیں گے، پاپولر ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ بات، یہ فساد ہے، اس کو فتنہ اور فساد کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبَسِ الْبَاطِلِ، اور اگر باطل الگ ہو جاتا، ان الحق خلص من لبس الباطل، یعنی حق کے اوپر سے باطل کا لباس اتار دیا جاتا، جو حق کے اوپر باطل کا لباس پہنایا گیا تھا اتار دیا جاتا. اب دیکھیں نا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ رول ریگولیشن میں آصف بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر انجینئر ہیں تو انجینئر ہیں، انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کا کام کرتے ہیں. ایک بیچارہ ممبر اور مولوی اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ دین جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، چاہے مذہب کی ٹیکنیکلٹی کو جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، اردو میں 4 کتابیں پڑھ لی ہوں بس وہ سمجھتا ہے کہ دین ہم سیکھیں، جبکہ اردو میں دین نہیں ہے، دین عربی میں ہے. عربی میں قرآن ہے، عربی میں احادیث ہیں. جب تک آپ عربی گرامر نہیں پڑھیں گے، عربی لٹریچرز نہیں پڑھیں گے، عربی کی گہرائیوں کو نہیں سمجھیں گے، قرآن حدیث سمجھ میں آپ کے آنے والی نہیں ہے. ہاں اردو میں کتابیں نالج کے لیے پڑھ لیں، بات الگ ہے. اور اس کے بعد یہ فوراً ممبر پہ پہنچ گیا اور جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں. اس کو مولا فرمایا، مولا کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ ابو موسیٰ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ ہے. عزیزان محترم، میں بہت بات سخت کہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، برا نہیں مانے گا، میرا کوئی ارادہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس دور میں ہوتے جس طرح کا ہمارا مزاج بن گیا ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ نہ ہوتے. چونکہ حضرت علی جب درس دیتے تھے اسی کوفہ میں، جب یہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو بہت مختصر لوگ ہوتے تھے، 17 آدمی کی تعداد ملتی ہے.
اور جب ابو موسیٰ اشعری خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، برانڈ بنایا ہوا تھا آج کے دور میں. آج ان کے یہاں تو بڑا مجمع آتا ہے. مجمع مقصد نہیں ہے، مقصد میسج ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حق اور باطل کو ملا کے بات کرتا تھا. یہ ابو موسیٰ اشعری ہے جو آج کل کہتے ہیں جی اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، اتنی باتیں نہیں کرنی، اتنی کھل کے نہیں بولنا چاہیے. حضرت علی نے تو کھل کے باتیں کی ہیں. جب حضرت علی کی جنگ صفین میں معاویہ سے مقابلہ ہو رہا تھا تو ابو موسیٰ اشعری بڑا، اور اس نے حضرت علی سے ہی سیکھا تھا سب کچھ. اس سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے دونوں ہاتھ میں جسے کہتے ہیں لڈو رکھنا چاہا. کیا کہا؟ کہتا علی سے جنگ کرنا، جسے کہتے ہیں کہ علی کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے اور معاویہ سے جنگ کرنا مکروہ ہے. آپ دیکھیں، یہ ہے فتنہ، یہ ہے فساد. وہی مولا کہہ رہے ہیں اگر اس وقت کہہ دیا جاتا کہ علی کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے، لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا نہیں ہوتا. لہذا ڈائریکٹلی بات کریں، بھلے تھوڑی دیر برا لگے لیکن ہاں تمیز تہذیب میں، ادب میں، لحاظ سے ڈائریکٹ بات کہنے سے ہمیشہ فتنہ ختم ہوتا ہے. لیکن دونوں طرف کی، یہ بھی خوش رہیں اور وہ بھی خوش رہیں، قاتل بھی رضی اللہ ہو اور مقتول بھی رضی اللہ ہو، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، جس سے مولا ارشاد فرما رہے ہیں. پھر وہ رہے ہیں کہ اگر ان الحق کا خلص من لبس الباطل، اگر حق کے اوپر سے باطل کا لباس اتار دیا جاتا، انقطعت عنہ السن المعاندین، تو وہ جو باتیں ہو رہی تھی نا، وہ جو دشمن کی زبانیں تھیں، وہ کھل نہیں سکتی تھی. اگر حضرت علی کے بارے میں شام میں یہ بتایا جاتا کہ عابد ہیں، حضرت علی کے بارے میں سچ باتیں بتائی جاتی، تو کوئی نہ کہتا کہ حضرت علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت علی کا تعلق، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ویسے تھے. کیوں حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے لوگ؟ کیوں دشمنی تھی حضرت علی سے؟ اس لیے کہ حق بات نہیں کہی جا رہی تھی. مولا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہو لوگ. آج بھی لوگ فضائل سے چڑ جاتے ہیں، فضائل نہیں سننا چاہتے ہیں. یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے علی کا ذکر عبادت تو عبادت ہے. اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی بن ابی طالب کے ذکر سے تو زینت دیں. کوئی ایکسکیوز پیش نہ کریں کہ نہیں جی فضائل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، فضائل ہونا چاہیے اور فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی بھی بات ضرور ہونی چاہیے تاکہ واضح رہے ساری باتیں، کوئی آنے والی جنریشن کنفیوژن نہ کرنے پائے. پھر اس کے بعد کہ وَلَٰكِنَّ يُؤْخَذُ مِنْ هَٰذَا زِغْزٌ وَمِنْ هَٰذَا زِغْزٌ، نہیں اشارہ کہ لیکن کیا کیا، نہیں ان لوگوں نے کیا کیا جو جمل میں آئے، جو صفین میں آئے، جو آج بھی کر رہے ہیں کہ کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ حق بات لے لی، کچھ باطل بات لے لی، اور فَيَمْزَجَانَ، اور دونوں کو ملا دیا. فَهُنَالِكَ، جیسے ہی یہ کیا کہ دونوں کو ملا لیا، دونوں کو جسے کہتے ہیں کہ حق کو بھی ملایا، باطل کو ملایا، مکس کر دیا ساری چیزوں کو. جیسے ہی معاشرے میں مکس کی جاتی ہیں چیزیں، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے حلال بنا لیا، اپنی مرضی سے حرام بنا لیا، اپنی مرضی سے ساری چیزیں کر لی، اللہ رسول کو کوئی خیال نہ کیا کہ اللہ نے حق کیا کہا، اللہ نے باطل کیا کیا. ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم جو چاہیں گے ویسا ہوگا. کچھ حق بھی بات لے لی، کچھ اس میں صحیح بات لے لیا آپ نے، کچھ باطل باتیں لے لی، کچھ اپنی مرضی کر دیا، ملا دیا سب چیزیں. مولا کہتے ہیں بس یہی موقع تو شیطان دیکھتا ہے. یستعول الشیطان علی اولیاءہ فہنالک، بس ایسے ہی سچویشن میں شیطان کیا کرتا ہے، وہ لوگ، شیطان اپنے جس سے پیروی کرنے والوں کو اسکا دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ فتنہ اور فساد یہ برپا کر سکیں. لیکن وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور ایسی سچویشن میں کہ جہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، نہیں کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، نہیں بہت اچھی بات تو کر رہے ہیں، بہت کام تو ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، آپ تک صحیح میسج نہیں پہنچ رہا ہے، ممبروں پہ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوگ حرام حلال کی طرف آ نہیں رہے ہیں، نئی جنریشن صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کو صحیح دین نہیں مل رہا ہے. نہیں کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، وہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ اس سے اکثر بیچارے وہ بھی جو سادہ لو ہیں، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ فتنہ کرنے والے بھی مبتلا ہو کر معاشرے کو فساد تک لے جاتے ہیں، جو آج ہو رہا ہے.
اللہ کے پھر مولا فرماتے ہیں ینج الذین سبقت لہم من اللہ الحسنی، ان سے وہی بچ سکتا ہے، وہی بچ سکتا ہے جو جسے اللہ نے نیکی اور توفیق عطا کر دے. یعنی فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق اور اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ تائید بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے، اب آج کل کیا ہو رہا ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو یہ چیزیں ہیں. ارے بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن عربی میں ہے، قرآن کی تفسیر دیکھیں، قرآن کی تعویل دیکھیں، قرآن کے بارے میں ڈائریکٹ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ ان آیتوں کی تعویل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نتیجہ نکالتے ہیں، اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، اور یہی فتنہ ہے جو وہ اپنی مرضی سے تعویل کر کے فتنے کو کرتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ آپ اس کی تفسیر نتیجہ نہ نکالیں جب تک کہ وارث قرآن نہ کہہ دے، جب تک کہ تائید میں حدیث نہ آ جائے، وہ بھی حدیث اہل بیت علیہ السلام سے. رسول اللہ نے جب اس کی تائید کی، خود اللہ نے بتایا ہو. نہیں جو قرآن میں تو لکھا ہے، آپ کو کیسے پتا قرآن میں لکھا ہے؟ یہ جو ہماری عادتیں خراب ہوئی نا، یہ فتنہ ہے. ہاں اگر آپ کے پاس قرآن کے بارے میں دلیل ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہے، آپ کی اسٹڈی ہے، آپ ضرور بولیں. لیکن آپ سمجھے کچھ نہیں، اردو میں 2-4 لفظیں پڑھ لی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن ایسے کہہ رہا ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا لہجہ، اس کا بولنے کا طریقہ بہت الگ ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر آخری بات کہتے ہیں اور آپ سے جسے کہتے ہیں کہ سوال لیتے ہیں، جن کو بھی سوال کرنا ہوگا. پھر فرمایا مولا نے اس خطبے میں کیا فرمایا کہ فساد کی 2 جڑیں ہیں، فتنہ اور فساد کی معاشرے میں 2 جڑیں ہیں. پہلی جڑ کیا ہے؟ شیطانی ہوا اور ہوس کی پیروی کرنا. ہوا اور ہوس کی پیروی، شیطانی ہوا اور ہوس کی. شیطانی ہوا ہوس کیا ہے؟ حرص، غرور، دوسرے کو نیچا دکھلانا، ظلم کرنا. اپنا مقصد پورا ہو جائے، چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسی پر کتنا ہی کیوں نہ ظلم ہو جائے، ایک ضد ہوگی کہ مجھے یہ کرنا ہے. بس وہ ضد پر وہ آدمی، ایسے بھی لوگ ہیں اتنے ضدی ہیں کہ سمجھایا جا رہا ہے بھئی یہ گناہ ہے، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، نہ کرو، نہیں بس کرنا ہے. یہ ہے ہوس، اور اس کا نتیجہ خود وہ ہوس کی آگ میں خود جل جاتا ہے سب سے پہلے. پھر کیا ہے؟ دین خدا میں خود ساختہ بدعتیں رائج کرنا، جو آج کل ہو رہا ہے. دین خدا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کریں، ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے اور ہمیں وہ بھی کرنا ہے. جب معاشرے میں 2 چیزیں آ جائیں گی، معاشرہ فتنہ و فساد کی طرف جائے گا. اور فتنہ و فساد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی ایسی جیسی ذات جو کہہ رہا تھا بار بار مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھ لو، کوئی سوال کرنے نہیں آتا تھا، کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا. بلکہ فتنہ اور فساد اتنا بنی امیہ نے پھیلایا تھا کہ لوگ حضرت علی کوفے میں سلام نہیں کرتے تھے، لوگ حضرت علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. عزیزان محترم، اور نتیجہ کیا ہوا کہ معاویہ اور بنی امیہ کو موقع ملا اور آخرکار حضرت علی کو قتل کر دیا گیا. وہ شخصیت جس نے دنیا میں علم بانٹنے کے لیے آئی تھی، اسے فتنہ اور فساد کا شکار کیا گیا، لوگوں کو بہکایا گیا، اور سادہ لوگ اور فتنہ کرنے والے بہک گئے. لہذا جہاں پر آپ کو یہ دکھے آج کے دور میں کہ اللہ رسول سے یہ بات کانفلکٹ کر رہی ہے، اللہ رسول سے یہ بات لڑ رہی ہے، وہیں پر پرہیز کریں اور دور ہو جائیں. حق کو حق کی طرح بیان کریں، باطل کو باطل کی طرح بیان کریں، تاکہ خدا عالم ہمیں فتنے سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.